इसहाक झाल वाला मरदूत इसी किस्म के इंसानों में से था। मौलाना इसहाक वो एक मुहक्किक आलिम थे, तो उनके मुताले की वसअत काबिल रश्क है। मैं अहले हदीस हां, तुसी मेरे शिया भरा दे। मौलाना इसहाक साहब के वालिद ने उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता कि आदमी ऐसे कैसे पढ़ सकता है कि एक हाथ से भैंस को नहला रहे हैं खाले में और दूसरे हाथ में किताब है। उन्हें तकरीबन 15,000 किताबें याद थी। अब वो देखें कि वो क्रिश्चियन लोगों को भी दम कर दिया करते थे। आपने जितने मनाजरे कादियानियों के साथ किए इतने किसी के साथ नहीं किए। जब सवाल कर दिया तो मैं उसकी जड़ तक पहुंच जाता हूँ। मौलाना इसहाक साहब जो है ना जी, दिलेर आदमी। आपने पूरे 6 महीने शियों के मदरसा में पढ़ाया। मुफ्ती इसहाक साहब अहले हदीस के बहुत ही बुजुर्ग और मुस्तनद और पुख्ता आलिम थे। अहले हदीस के उलमा ने आपके ऊपर फतवे लगा दिए। मैं डंके की चोट कहता हूँ। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अब्बा जी फौत हो चुके, उसी वक्त ही फौत हो गए। गर्मी की एक दोपहर थी जब एक सर मुंडवाया हुआ शख्स धोती पहने और कंधे पर रुमाल रखे साइकिल पर सवार एक मदरसे के सामने से गुजरा, जिसके प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब थे। मदरसे के ग्राउंड में एक आलिम बच्चों को लेकर बैठा उन्हें सबक पढ़ा रहा था कि धोती पहने शख्स अंदर दाखिल हुआ और अदब से अर्ज किया कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। आलिम ने कहा पी लो। उसने पानी पिया और फिर पूछा क्या मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ? जवाब मिला बैठ जाओ। वो एक कोने में बैठ गया, जबकि आलिम एक मसला बयान करते हुए कह रहा था कि ये बात सही बुखारी में लिखी हुई है, मगर एक ख़ास मजहबी तबके की तरफ इशारा करके कह रहा था कि ये लोग फिर भी नहीं मानते, जिससे साबित होता है कि हम हक पर हैं और वो बातिल पर। ये सुनते ही कोने के अंदर बैठा हुआ वो शख्स बड़े अदब से खड़ा हुआ और धीमे लहजे में पूछा कि अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। अब वो जो आलिम दीन था वो सोच में पड़ गया कि भला ये क्या ही बात करेगा, या तो कहेगा कि भाई मुझे पानी दे दो या कहेगा मुझे रोटी दे दो। खैर उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी। तब उस शख्स ने पूरी संजीदगी से कहा कि सुन्नी इसका ये जवाब देते हैं और सुन्नी कहते हैं कि इसकी 3 किस्में हैं और इनमें से ये फ़लाँ किस्म है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। मज़ीद ये कि बुखारी में ये बात फ़लाँ जगह मौजूद है, इसीलिए इसका वो मतलब नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। इस मुदल्लिल और वाज़िह जवाब पर मौलवी हक्का बक्का रह गया और सब लोग हैरत से उस धोती शलवार पहने कंधे पर रुमाल रखे और सर मुंडवाए शख्स को देखने लगे कि ये कौन है जो इतनी वजाहत से जवाब दे रहा है। और वो शख्स था मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह। खामोशी के बाद उस मौलवी ने इसहाक साहब से पूछा कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने अपना गाँव बताया। उसके बाद साइकिल उठाया और वहाँ से चले गए। इतने में उस मदरसा के जो प्रिंसिपल थे मौलवी इस्माइल साहब, वो भी वहाँ आ गए। तो शागिर्दों ने उन्हें बताया कि भाई इत्थे एक टेंट वाला बंदा आया सी जिन्हें मौलवी ने बोलना नहीं दिता। इतना कहना था कि उन्होंने सारा माजरा उनके सामने जो है वो पेश कर दिया। तो फिर मौलवी इस्माइल साहब ने कहा कि मुझे कैसे भी करके वो बंदा चाहिए। चुनाचा गांव से मौलाना इसहाक साहब को बुलाया गया। उसने कहा कि देखें, मैं आपको ये नहीं कहता आप शिया हो जाएं, आप इधर रहें, आप जैसा काबिल आदमी हमें चाहिए, आप जो पढ़ाना चाहें वो पढ़ा दें। मौलाना इसहाक साहब मान गए और पूरे 6 महीने वहाँ पढ़ाया और उन्हीं 6 महीनों के दौरान उन्होंने मौलवी इस्माइल साहब की पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली। उन्नीसवीं सदी का मुस्लिम हिंदुस्तान एक शिकस्त खोरदा तहजीब का मंजरनामा था। मुगल सल्तनत का सूरज डूब चुका था। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी ने रही सही कमर भी तोड़ दी और बरतानवी इक़्तिदार पूरे खित्ते पर पूरी तरह मुस्तकम हो चुका था। मुसलमानों के लिए सिर्फ एक सियासी गुलामी का ओहद नहीं था, बल्कि एक तहजीबी सदमा भी था। सदियों की हाकिम कौम एक ही नस्ल में राया बन चुकी थी। दरबार उजड़ गए थे, मदरसे बेसहारा हो गए थे, उल्मा बेरोजगार और मुसलमान इज्तिमाई एहसास शिकस्त का शिकार हो चुके थे। ऐसे ज़मानों में कौमें किसी 2 रास्तों में से एक की तरफ चल निकलती हैं। या तो वो मुकम्मल तौर पर जमूद अख्तियार कर लेती हैं, या फिर किसी शदीद फिक्री इज़्तिराब के नतीजे में नए नए रास्ते तलाश करने लगती हैं। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। यही वजह है कि 19वीं सदी के निस्फ आखिर में हमें बरसगीर के मुसलमानों के अंदर बेशुमार फ़िक्री तहरीकें, मजहबी ताबीरात, इस्लाही रुझानात और बाहमी मुनाजराना महाजराइयाँ दिखाई देती हैं। एक तरफ सर सैयद अहमद ख़ान की क़यादत में अलीगढ़ तहरीक उभर रही थी, जो मुसलमानों को जदीद मगरबी तालीम, साइंस और अक़लियत की तरफ बुलाती थी। उल्मा को खौफ था कि मगरबी उलूम और नए ख्यालात मुसलमानों के दीनी तशख़्ख़ुस को बहा ले जाएंगे। इसी पस मंज़र में 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया,
دیوبند کی تحریک دراصل مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی بقا کی تحریک تھی، لیکن اس تحریک کے رد عمل میں ایک اور مذہبی دھارا بھی زور پکڑ رہا تھا جو بعد میں بریلوی مکتب فکر کے نام سے معروف ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی قیادت میں یہ طبقہ دیوبندیوں سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا تھا۔ ان کا زور زیادہ تر تصوف، اولیاء کی محبت، مزارات کی تقدیس اور روایتی مذہبی رسوم پر تھا۔ دیوبندی اور بریلوی اختلافات نے جلد ہی علمی مناظروں کی صورت اختیار کر لی۔ تکفیر و تفسیق کے فتوے، رد و جواب، رسائل و مناظرے، یہ سب اس عہد کی مذہبی فضا کا حصہ بن گئے۔ مسجدوں کے ممبر بھی تقسیم ہو گئے اور خانقاہوں کے حلقے بھی۔ ادھر ایک تیسرا فکری محاذ جماعت اہل حدیث کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ تحریک تقلید سے بیزاری اور براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال کی داعی تھی۔ اس شوریدہ فضا میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ظہور ہوا۔ پہلے مجدد اور مصلح ہونے کا دعویٰ، پھر مہدی و مسیح ہونے کا اعلان اور بالآخر نبوت کے دعوے نے برصغیر کے مذہبی حلقوں میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ علماء کی بڑی اکثریت نے ان کے خلاف محاذ قائم کیا۔ قادیانیت کا مسئلہ صرف ایک عقیدے کا اختلاف نہ رہا بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی شناخت کا سوال بن گیا۔ یوں ایک اور محاذ جنگ کھل گیا۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہر گروہ اپنے اپنے مورچوں میں کھڑا تھا۔ کتابیں لکھی جا رہی تھیں، مناظرے ہو رہے تھے، ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے تھے۔ اس باہمی جدل نے علمی سرگرمی تو پیدا کی مگر ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر شدید فرقہ وارانہ تقسیم بھی گہری ہوتی گئی۔ ہر جماعت خود کو حق کا واحد علمبردار سمجھنے لگی۔ دوسری طرف مغرب میں ایک بالکل مختلف دنیا جنم لے رہی تھی۔ یورپ نشاط ثانیہ، روشن خیالی اور سائنسی انقلاب کے مراحل سے گزر چکا تھا۔ چرچ اور عقل کی لڑائی میں چرچ شکست کھا چکا تھا۔ مذہب کو ذاتی دائرے تک محدود کیا جا رہا تھا اور عقل کو زندگی کے اجتماعی نظام کا مرکز بنایا جا رہا تھا۔ صنعتی انقلاب، سائنسی ایجادات اور سیاسی نظریات دنیا کا نقشہ بدل رہے تھے۔ برصغیر کے مسلمان ایک ایسے عالمی منظرنامے کے بیچ کھڑے تھے جہاں ایک طرف اپنی روایت تھی اور دوسری طرف ایک بالکل نیا فکری نظام۔ یہی وہ وقت تھا جب قومیں اندرونی خلفشار سے گزرتی ہیں تو اس کے بطن سے غیر معمولی شخصیات جنم لیتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ زوال کے زمانے ہی بڑے دماغوں اور بڑے دلوں کو پیدا کرتے ہیں۔ جب ہر طرف انتہا پسندی ہو، ہر گروہ خود کو مکمل سچ سمجھنے لگے، تب کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور پیدا ہوتا ہے جو ان تمام دھاروں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برے صغیر کی مذہبی تاریخ میں زیادہ تر شخصیات کسی ایک خانے میں بند رہیں۔ کسی نے ایک مسلک کا دفاع کیا، کسی نے دوسرے کا رد، لیکن مولانا اسحاق اس عمومی روش سے مختلف نکلے۔ انہوں نے اختلافات کو سمجھا ضرور مگر خود کو ان کا قیدی نہیں بنایا۔ وہ اس مقام پر جا کھڑے ہوئے جہاں فقہ، کلام، حدیث، تصوف اور فلسفہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ محض ایک فرقے کے عالم نہیں بلکہ ایک علمی انسائکلوپیڈیا سمجھے گئے۔ سن 1935 جون کے ایک گرم دن میں وہ چک جھمرا پنجاب کے ایک نواحی گاؤں رڈا ٹالی میں ایک نیک بزرگ میاں محمد منشی کے گھر پیدا ہوئے جو نہ صرف ایک صالح شخصیت بلکہ علمی مزاج بھی رکھتے تھے۔ ان کی والدہ نماز کی پابند اور ایک صالح عورت تھی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ یہ وہی مولانا رشید احمد گنگوہی ہے جو اکابرین دیوبند میں شامل تھے۔ یوں مولانا اسحاق کی گھریلو فضا خالص دینی اور روحانی روایت سے جڑی ہوئی تھی، لیکن تقدیر نے انہیں کسی ایک محدود دائرے میں قید نہیں رکھا۔ ننھے محمد اسحاق کے لیے پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش تھی جہاں اس نے تقویٰ، للہیت، صبر اور حب الہی جیسے سبق پڑھے تھے جو تمام عمر ان کی زندگی کا حصہ رہے۔ اسکول جانے سے پہلے اسحاق صاحب کو تعلیم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی سوچ، ان کے مستقبل اور ان کے مزاج کو بدل کے رکھ دیا۔ سن 1943 کی بات ہے۔ اسحاق کے بڑے بھائی نے بڑے شوق سے انہیں اسکول میں داخل کروایا۔ گھر والوں کو امید تھی کہ اب بچہ تعلیم کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے، مگر اس وقت اسحاق کا دل اسکول میں نہیں لگتا تھا۔ وہ روزانہ گھر سے بستہ لے کر نکلتے ضرور لیکن اسکول کا رخ کرنے کی بجائے گاؤں کے کونے میں رہنے والے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس چلے جاتے۔ وہاں سارا دن کھیل کود میں گزار دیتے، ہنستے دوڑتے اور وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ جب اسکول کی چھٹی کا وقت ہوتا تو وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح گھر واپس آ جاتے جیسے پورا دن پڑھائی میں مصروف رہے ہوں۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا اور کسی کو کوئی وہ خبر نہیں ملی، لیکن پھر کسی رشتہ دار نے ان کے والد کو یہ شکایت لگائی کہ اسحاق وہ اسکول نہیں جاتا بلکہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ تو ان کے والد کو جب اس چیز کی خبر ملی تو وہ اس قدر غصہ ہوئے اور وہ اس وقت بیلنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے ایک گنا اٹھایا
اور سیدھے گھر کی طرف رخصت ہو گئے۔ تو گھر پر جا کر انہوں نے اسحاق کو کالر سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اور وہ لمحہ اسحاق صاحب کی زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا۔ تو پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے 2-4 ماریاں ہوندیاں پھر تو گل ہی کہدی سی، 2-4 نہیں نہ ماریاں، بہت ماریا۔ بعد میں مولانا اسحاق صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی اسکول سے چھٹی نہیں کی۔ وہ اس طرح تعلیم میں مگن ہوئے کہ پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کھیل کے میدان سے نکل کر وہ علم کے میدان میں ایسے اترے کہ کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ اس ایک چھوٹے واقعہ نے ایک عام بچے کو علم کا مسافر بنا دیا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں ہی سے حاصل کی۔ ذہین طالب علم تھے، جہاں بھی پڑھنے کی غرض سے گئے وہیں پر اپنا لوہا منوایا اور دیکھنے والوں کو انگشتے بدنداں کر دیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ابھی چھوٹی کلاسز میں ہی تھے لیکن بڑی کلاسز کی کتابیں پڑھ چکے ہوتے تھے۔ پروان چڑھتا ہوا ایک محنتی بچہ جس کی غیر معمولی ذہانت، تیز حافظہ اور مزاج میں شرافت، وہ صرف اساتذہ کی آنکھوں کا ہی تارا نہیں تھے بلکہ طلبہ میں بھی مقبول ہو چکے تھے۔ ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہے اور 5ویں اور 8ویں کے بورڈ کے امتحانات میں ٹاپ کیا۔ محمد اسحاق صاحب لڑک پن سے جس طرح جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ہی قبولیت کی بھی سند پا رہا تھا۔ یہ ان کی کھلونے پکڑنے کی عمر تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں یا تو قلم ہوتا یا پھر کتاب۔ اصولاً تو انہیں یہ گراؤنڈ میں ہونا چاہیے یا پھر گلی میں بچوں کے ساتھ، لیکن وہ یا تو لائبریری میں نظر آتے یا پھر مسجد کے اندر۔ کھیلنے، شرارتیں کرنے سے اور آوارگی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے محمد اسحاق کا تمام وقت تعمیری کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ بچپن کے دنوں میں بھی وہ کبھی فلم، سنگیت یا کسی میلے ٹھیلے کے شائق نہیں رہے۔ بچپن ہی سے قلم اور کتاب کے ساتھ ان کا رشتہ ایسا جڑا کہ مرنے کے وقت تک ہمیشہ وہ کتابوں میں ہی نظر آئے۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کھلونے چھوڑ کر کتاب پکڑتے ہیں پھر ساری زندگی کتاب ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ امام محمد کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے جسے چن لے اس کے دل سے دنیا کے شوق نکال دیتا ہے۔ مولانا اسحاق ایسے ہی تھے۔ ان کے جنازے پر ان کے ایک بچپن کے دوست کہتے ہیں کہ بڑا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اسحاق اور میں جب بچپن میں پڑھتے تھے تو جو ہے وہ تب بھی یہ بڑا ہی تھا۔ یہ ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتا، بڑی بڑی کتابیں پڑھتا اور ہمیشہ غیر معمولی سوچتا۔ جب ہمارے ہاتھ میں گلی ڈنڈا ہوتا تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی۔ جب کسی کتاب کا اقتباس سامنے آتا تو وہ اس عبارت کو لائبریری میں کتاب نکلوا کر پڑھتے۔ جب تک اس عبارت کو اصل کتاب میں ڈھونڈ نہ لیتے انہیں سکون نہیں پڑتا تھا۔ صرف نصابی کتب ہی نہیں، ان کا زیادہ وقت غیر نصابی کتب میں پڑھتے ہوئے صرف ہوتا۔ انہیں انگریزی زبان پر بہت مہارت حاصل تھی۔ ڈان اخبار ہمیشہ تک ان کے زیر مطالعہ رہا اور وہ فیصلہ آباد میں جہاں بھی مذہبی تعلیم دیتے وہاں اپنے ادارے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹینسز وغیرہ بھی پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انگلش کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بڑے ذخیرہ علم کی زبان ہے۔ دوران طالب علمی وہ اپنی کلاس میں اساتذہ کے کہنے پر بچوں کو گرامر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک استاد نے ان کی غیر معمولی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کہیں اسحاق جو ہے وہ گھر سے لکھ کر تو نہیں آتا؟ تو ان کے دوسرے استاد نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اور اسحاق کو ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہوں تو پتہ چل جائے گا کون کتنا قابل ہے۔ بریلوی دیوبندی تنازع صرف علمی بحث نہ تھا بلکہ جذبات کا بھی ایک میدان تھا۔ کہیں کسی کو گستاخ کہا جا رہا تھا، کہیں کسی پر بدعت کا فتویٰ لگ رہا تھا۔ مسجدوں کے ممبر اسی موضوع سے گرم رہتے تھے۔ بچے بھی اس فضا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسحاق بھی انہی اثرات کی لپیٹ میں آ گئے، مگر فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے سنی سنائی باتوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ خود پڑھنے، سمجھنے اور جانچنے کی راہ اختیار کی۔ ان کے علاقے میں بھی ایک معروف بریلوی عالم دین تھے، مولانا غلام حسین صاحب، نہایت باوقار، علم و فضل کے حامل اور اپنے مسلک کے مضبوط ترجمان۔ لوگ ان کے علم کا احترام کرتے تھے، ان کی گفتگو سند مانتے تھے۔ ایک دن یہی ننھا اسحاق جو ابھی پوری طرح نوجوان بھی نہ ہوا تھا ان کے سامنے جا بیٹھا۔ چہرے پر معصومیت تھی مگر لہجے میں اعتماد تھا۔ موضوع وہی چھیڑا جو اس کے ذہن میں گردش کرتا رہتا، بریلوی اور دیوبندی اختلاف۔ بات شروع ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ بچہ عام بچوں جیسی بے ربط گفتگو نہ کر رہا تھا۔ اس کے دلائل منظم تھے، اس کے حوالہ جات ٹھوس تھے، اس کی گفتگو میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس نے دیوبندی موقف کی حمایت میں ایسے نکات پیش کیے کہ سامنے بیٹھے عالم دین حیران رہ گئے۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ ایک کم سن لڑکا اس قدر گہرائی سے مطالعہ کر کے آیا ہوگا۔ بحث طول پکڑتی گئی۔ مولانا غلام حسین صاحب سنتے رہے، ٹوکتے رہے، سوال کرتے رہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی ذہانت کے دیوانے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ سامنے بیٹھا ہوا ذہن کوئی عام ذہن نہیں ہے بلکہ یہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کا حامل بچہ ہے۔ جب گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی
تو انہوں نے انہیں ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑکا بریلوی ہو جائے تو بریلویت پوری دنیا میں چھا جائے. مولانا امداد الحق ایک بڑے دیوبندی عالم دین تھے جو حضرت شبیر احمد عثمانی کے شاگرد تھے. مولانا اسحاق صاحب نے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے ان کے سامنے زان و تلمذ طے کیے. یہ کوئی باقاعدہ مدرسانہ تعلیم نہ تھی بلکہ مولانا ان کے شاگرد خاص تھے اور علیحدگی میں انفرادی طور پر ان سے پڑھتے. ان کی حالت ایک پیاسے کی تھی اور ان کا استاد علم کا سمندر تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ صرف اور نحو تو ہمارے گھر کی مرغیوں کو بھی آتی ہیں. انہوں نے اپنے چشم علم سے نوجوان محمد اسحاق کو ایسے فیضیاب کیا کہ اس کی جھولیاں بھر دیں. مولانا اسحاق کہا کرتے تھے کہ میرے استاد نے کبھی میرے ساتھ بخل نہیں برتا. انہوں نے وہ سب کچھ میرے اندر انڈیل دیا جو ان میں تھا. وہ آخری عمر تک جب بھی اپنے استاد کو یاد کرتے تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے. ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ بیرسٹر بنے لیکن وہ فوج میں جانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر میں فوج میں ہوتا تو جرنیل ہوتا. ایسے ہی کسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ ایک دن انہیں اپنے والد کے صندوق سے کچھ کتابیں ملی. حسب معمول انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے اخبار کا ایک چھوٹا پھٹا ہوا ٹکڑا بھی آیا تو انہوں نے پڑھے بغیر اسے واپس نہیں رکھا. مختلف مذاہب، مسالک اور علوم و فنون پڑھنے والا محمد اسحاق اس کے ہاتھ میں صندوق میں پڑی جب وہ کتابیں آئیں تو اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس نے سب کو حیران کر دیا. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ نہ تو سرکاری نوکری کریں گے اور نہ ہی آئندہ اپنی عصری تعلیم جاری رکھیں گے. اس وقت اسحاق صاحب نے اپنا FA مکمل کر لیا تھا اور ان کا جو داخلہ تھا میڈیکل کالج میں تقریباً 100% ہونے ہی والا تھا. ان کے دوست احباب، ان کے والدین خوش تھے، ان کو مبارکباد دے رہے تھے اور یہاں تک کہ ان کا جو مستقبل تھا وہ سفید کوٹ پہنے ان کے سامنے مسکرا رہا تھا. ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی اور منگنی ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے رہے ہیں، جو ہے ڈاکٹر بن جائیں گے، مستقبل بن جائے گا. سسرال والے خوش تھے. لیکن جیسے ہی مولانا اسحاق صاحب نے تعلیم کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا تو ان کے سسرال والوں نے بھی انہیں خیر آباد کہہ دیا اور جو منگنی تھی وہ ٹوٹ گئی. تو اس کے بعد ان کی جہاں منگنی ہوئی تھی انہوں نے تو دیکھ کے کہ بچہ ڈاکٹر بنے انہوں نے منگنی بھی کر دی تھی. کسی نے رشتہ دے دیا تھا، انہوں نے پھر منگنی بھی توڑ دی. رشتہ داروں اور گھر والوں نے سمجھانا چاہا تو انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا کہ اب میں صرف ایک ہی کام کروں گا اور اپنی زندگی اسی پر صرف کر دوں گا. والد صاحب سے مار بھی پڑی لیکن نوجوان محمد اسحاق کا خون ابھی گرم تھا جس نے حد ادب تو نہیں توڑی لیکن اپنی بات پر بھی قائم رہا. وہ کتابیں سید ابوالعلا مودودی کی تھیں جس کی فکری برتری کا تب عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا تھا. انہیں پڑھنے کے بعد مولانا اسحاق کی زندگی کا مکمل دھارا ہی بدل گیا. ممکن تھا کہ وہ اسی ڈگر پر چلتے رہتے، اپنا تحقیقی ذوق بھی سنبھالے رکھتے اور اپنا پروفیشن بھی، اور وہ ایک دن خاموشی سے چل بستے. لیکن قدرت نے انہیں کسی اور کام کے لیے منتخب کر لیا تھا اور اپنے مقصد حیات کا ادراک انہیں سید مودودی صاحب کو پڑھ کر ہوا. انہوں نے اعلان کیا کہ محمد اسحاق کی اب ساری عمر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے ہی صرف ہوگی. وہ اکثر جب اپنی فکری زندگی کو بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے پھر میں چل پڑا تو پھر وہ چل پڑے. فیصل آباد جب تب لائل پور تھا وہاں جماعت اسلامی کے امیر سے ملے اور ان سے سید مودودی صاحب کا بقیہ تمام لٹریچر لیا اور سید مودودی کے جہان میں اتر گئے. سید مودودی کو پڑھنے کے بعد وہ باقاعدہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. وہ مودودی صاحب کے شاگرد بھی تھے اور رفقا میں بھی شامل تھے. 1962 میں سید مودودی صاحب کے ساتھ حج کیا اور ہمیشہ تک سید صاحب سے وابستہ رہے. مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت جو تمام روایتی مذہبی حلقوں میں متنازع رہی، مولانا نے بڑھ چڑھ کر اس کا دفاع کیا اور بنو امیہ کے ہمیشہ ناقد رہے. وہ مودودی صاحب کی طرح دین کے سیاسی تسلط کے قائم تھے. کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن کی حکومت قائم نہیں ہوئی تو ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن الماری میں پڑا رہے اور انسان کا بنایا ہوا قانون حکومت حکمرانی کرے. ان کے مودودی صاحب سے چند اختلافات بھی تھے اور جو جماعت اسلامی تھی ان کے بہت سارے اقدامات پر تنقید بھی کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان سے قطع تعلقی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ان چند نظریاتی اختلافات سے جو بڑی چیز ہے وہ دین اسلام کی سربلندی ہے. سید مودودی کے بعد جب قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی بنے تو وہ جماعت کے سیاسی ونگ سے علیحدہ ہو گئے اور تحریک اسلامی میں شامل ہو گئے. یہ تحریک اسلامی جماعت اسلامی ہی کا نام پولیٹیکل ونگ تھا جس کا مقصد تعلیم اور تزکیہ تھا. وہ انتخابی سیاست کو درست نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ناجائز سسٹم کا حصہ بن کر آپ جائز کوششوں سے کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ انقلاب سے زیادہ اصلاح کے قائل تھے. کہا کرتے تھے کہ تحریک اسلامی تزکیہ کا کام کر رہی ہے
اور اب امت کو تعلیم سے زیادہ تزکیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم تو سب ہی دے رہے ہیں لیکن تزکیہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے نبوت نے ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں زلزلہ برپا کر دیا۔ اس سے نہ صرف مذہبی سطح بلکہ سیاسی منظر نامے پر بہت بڑا انتشار پیدا ہوا۔ یہ واقعہ ہندوستانی مسلمانوں کی وحدت پر ایک ایسی دراڑ بن کر نمودار ہوا جس کے نشان ابھی تک نہیں مٹ سکے۔ احمدی تحریک چلنے کے بعد مناظروں و مباحثوں کی ایک ہوا چل پڑی۔ عوامی طبقہ میں جہاں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی، وہاں مذہبی طبقوں کے سامنے ختم نبوت ایک چیلنج بن کر سامنے آئی۔ آخر قادیانی بھی نئے نبی کے آنے کی گنجائش بھی قرآن و سنت سے ہی ثابت کر رہے تھے۔ پہل تو ختم نبوت ایک علمی نزاع رہا، لیکن پھر ایک نفرت اور باطنی عداوت میں بدل گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے جہاں مسئلہ ختم نبوت پر علمی بحث چل رہی تھی، وہاں بحث غالم گلوچ، تشدد اور ایک نظریاتی خانہ جنگی میں بدل گئی۔ اب صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی، طنز و تمسخر اڑایا جاتا اور جملے کسے جاتے۔ قادیانیوں سے متعلق وہ نفرت کا رویہ اب بھی بیشتر مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن مولانا اسحاق صاحب جیسے معتدل اور محقق شخصیت کے لیے یہ سب سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ وہ تھے جو سنی سنائی پر نہیں لگتے تھے بلکہ دیکھی ہوئی ہی مانتے تھے۔ 1948 میں ربوہ میں پہلی قادیانی کانفرنس ہوئی جس میں لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 23 سالہ نوجوان محمد اسحاق اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی سامان راہ ہے اور نہ ہی زاد راہ۔ وہ جب پیدل چل کر ربوہ پہنچتا ہے تو وہ اس کانفرنس میں شریک ہوتا ہے، اور جتنے دن وہ کانفرنس رہی آپ وہیں پر ہی رہے جہاں وہ قادیانی علماء سے ملتے، ان سے گفتگو کرتے اور ان کا موقف ان سے پوچھتے، اور مناظرہ کرنے، غصہ کرنے یا مارنے دھاڑنے کی بجائے ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا یہ معمول بن گیا کہ وہ گاہے بگاہے ربوہ آتے، یہاں سے احمدی لٹریچر لیتے، وہ پڑھتے اور قادیانی علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور اس میں مولانا نے ان کی پہلی کتاب سے لے کر ان کی آخری کتاب تک جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی وہ ساری پڑھی۔ انہوں نے قادیانیت کو اس طرح پڑھا کہ جیسے وہ قادیانیوں کا موقف بیان کرتے تھے، اس طرح تو وہ لوگ خود نہیں کر پاتے تھے جس طرح مولانا اسحاق صاحب کر لیتے تھے۔ جماعت احمدیہ کا پورا لٹریچر پڑھنے کے بعد ایک اور فیز شروع ہوتا ہے، یہ مناظرے کا فیز تھا۔ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے مناظرے کسی سے نہیں کیے جتنے قادیانیوں کے ساتھ کیے، کیونکہ وہ صرف اسلام کے ہی عالم نہیں تھے بلکہ قادیانی لٹریچر کے بھی عالم تھے۔ انہوں نے ان کے فکری دبستان کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس باغ میں کتنے کانٹے، کتنی کھائیاں اور کتنے گڑھے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس میں موجود تاریک گھاٹیوں کی نشاندہی کی، ان پر کاری ضرب لگائی، لیکن اس میں موجود جو چند ایک پھول تھے ان کی تعریف بھی کی، کیونکہ وہ اختلاف کرنے کے قائل تھے، نفرت کے نہیں۔ آخری وقت تک ان کا جماعت احمدیہ کے جو احباب ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ ان کے غیر متعصب ناقد رہے۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ ان کے لیے دروازے بند نہیں کیے، اور قادیانیوں کے متعلق جو عام مسلمانوں کا جو نفرت کا وتیرہ ہے انہوں نے کبھی اس کو نہیں سراہا، اور نہ ہی قادیانیوں کے اوپر ظلم کی حمایت کی۔ معاشرتی سطح پر ان کے اچھے تعلقات ضرور تھے، لیکن ان کا موقف بہت واضح تھا۔ ختم نبوت پر ان کا عقیدہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار تھا، جس پر انہوں نے کبھی جھول نہیں کھائی اور نہ ہی کمپرومائز کیا۔ وہ وحدت امت کے قائل تھے، لیکن قادیانیت کو امت سے خارج سمجھتے تھے۔ جمرہ کا وہ علاقہ جہاں وہ پیدا ہوئے، وہاں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، لیکن عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی موجود تھی۔ مولانا کے ایک دوست پادری نانک چند تھے۔ مولانا نے عیسائیت سے متعلق جتنا بھی مطالعہ کیا وہ انہی کی وجہ سے کیا۔ مولانا کی ان کے ساتھ لمبی لمبی نشستیں ہوتیں، رات گئے تک محفلیں سجتیں۔ پادری صاحب ان کی تقابلی آگاہی سے ہمیشہ بہت حیران ہوتے، ان کے معتدل مزاجی سے بھی بہت متاثر تھے۔ وہ اکثر مولانا سے کہا کرتے تھے کہ لوگ ہماری کتابیں جلاتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل ایک دیوبندی عالم تھے، اور اپنے تحقیقی سفر کے ایک موڑ میں ان میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ وہ شیعہ ہو گئے۔ ان کے بقول ان میں یہ اتنا بڑا نظریاتی چینج ان کی تحقیق کے نتیجے کے طور پر سامنے آیا۔ شیعہ مکتب فکر کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے بقیہ علماء کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مولانا کا بہت اچھا وقت گزرا۔ ان کی ایک بڑی لائبریری تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی ایک محقق عالم تھے، تقابل مذاہب کا مطالعہ ان کا خاص مزاج تھا، تو ایسے شخص سے مولانا کی ان کے ساتھ بننی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ مولانا ان کی لائبریری سے استفادہ کرتے رہے۔ وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر وہیں پر مقیم ہو گئے اور پورے 6 مہینے وہیں پر قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ لوگ ان کو شیعہ کہنے لگے کہ مولانا اسحاق صاحب تو بھائی شیعہ ہو گئے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں دن رات کتابوں میں مصروف رہتا تھا۔ آپ کی مثال کسی پیاسے کی سی نہ تھی، کیونکہ پیاسے تو سیراب ہو ہی جاتے ہیں، اس کی پیاس کے لیے کوئی ایک کنواں ہی کافی ہوتا ہے۔ مولانا ایک کھوجی تھے، سچ کا کھوجی۔ ان کا سفر حقیقت کی تلاش کا سفر تھا۔ وہ گھاٹ گھاٹ سے پانی پیتے، ہر کنویں میں جھانکتے اور ہر اس کشتی میں بیٹھ جاتے جو پار کیے جانے کا دعویٰ کرتی تھی۔ ان اندھے سفروں میں وہ ایک ماہر تیراک بن چکے تھے، جو کشتی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی یا کشتی کے منزل سے دور ہٹ جانے کے بعد بھی ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ اپنے بازوں کے زور سے کنارے سے جا لگتا ہے۔ انہوں نے غلام احمد پرویز کا مکمل مطالعہ کیا، جو منکر حدیث اور منکر نماز کے طور پر بدنام ہے۔ آپ نے جب انہیں پڑھا تو جہاں ان کی مذہبی فکر اور استدلال پر تنقید کیا کرتے تھے، وہاں بڑے زور سے سب کے سامنے ان کا دفاع بھی کرتے کہ یہ پرویز مرحوم پر الزام ہے کہ وہ منکر حدیث ہے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ پرویز صاحب پر سنجیدہ تنقید سے زیادہ ان پر الزام تراشی ہوئی ہے۔ یہ ان کی شخصیت کی خوبصورتی تھی کہ وہ اس شخص کی ذات پر بھی اچھلتا ہوا کیچڑ درست نہیں سمجھتے تھے جو ان سے مختلف سوچتا تھا یا الگ نظریات رکھتا تھا۔ وہ علمی تھے، جذباتی نہیں تھے، دلیل سے بات کہتے اور دلیل سے ہی سنتے، کیونکہ وہ کسی شخصیت کے پرستار نہیں تھے، سچ اور حقیقت کے پرستار تھے۔ وہ ایسے کیوں تھے؟ اس کا جواب اگر مولانا کے اپنے ہی لفظوں میں دیا جائے تو وہ یہ ہوگا: مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جذباتی اور متشدد کیوں نہیں تھے؟ مخالفین کے لیے سخت گیر کیوں نہ تھے؟ فکری اختلاف کو ذاتی اناء کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ تو اس کا بھی ایک ہی جواب ہے: کیونکہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وہ فلسفہ مذہب تھا ان کے لیے، جس میں دین فقط کوئی نظریاتی پیچیدگی نہیں بلکہ طرز حیات بن کر سامنے آتا ہے۔ اپنی عملی زندگی کا آغاز انہوں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں جمعہ پڑھانے سے شروع کیا۔ سادہ پنجابی زبان، دو ٹوک لہجہ، دبنگ انداز، علومیت اور للہیت سے بھرپور گفتگو جو جھنجھوڑ کے رکھ دے اور دلوں میں موجود سب بتوں کو توڑ دے۔ دوران گفتگو فی البدی قرآن و حدیث کو ایسے پڑھنا کہ جیسے اپنی مادری زبان بول رہے ہوں، یہ ان کے کلام کا جادو تھا جس کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ علاقہ بھر سے لوگ ان کے سامنے اکٹھے ہونے لگے۔ فجر کے بعد درس قرآن دینا شروع کیا۔ فرضوں کی ادائیگی کے بعد وہ ممبر پر بیٹھ جاتے اور قرآن مجید میں پوشیدہ اسرار کھولنے لگتے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا، لیکن ان کا بیان ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی سننے والوں میں اکتاہٹ پیدا ہوتی، یہاں تک کہ مردوں کو بلانے کے لیے ان کی بیویاں گھروں سے آ جاتی کہ انہیں کام سے دیر ہو رہی ہے۔ 1983 میں جب جامعہ مسجد کریمیہ کے خطیب حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ وفات پاتے ہیں تو مسجد کی انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی اور پریشان ہو گئے کہ اب اس مرتبے کا اور اس پائے کا عالم کہاں سے لائیں۔ پورے ضلع، پورے پنجاب سے مختلف علماء آئے، سب نے خطبے دیے، لیکن مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کا جو سرپرست تھا میاں عبد الواحد، وہ مطمئن نہ ہوئے۔ جو بھی آتا خطبہ دیتا، لوگ سنتے، لیکن میاں صاحب خاموش بیٹھے رہتے۔ آخر میں بس نفی میں سر ہلا دیتے اور آہستہ سے کہتے، نہیں وہ بات نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، یہ آدمی وہ نہیں ہے۔ تلاش جاری تھی، مگر وہ ہیرا جس کی چمک کی انہیں امید تھی ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر کہیں ایک دن میاں صاحب کی ملاقات ان کے قریبی دوست مولوی فقیر اللہ صاحب سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں مسجد کے مسئلے کا ذکر آیا۔ مولوی صاحب نے کچھ توقف کے بعد کہا، میاں صاحب میری نظروں میں ایک شخص ہے، نام ہے مولانا اسحاق، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، سنا ہے بے پناہ علم رکھتے ہیں، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور نہایت نیک آدمی ہے۔ میاں صاحب نے حیرت سے دیکھا اور فوراً جواب دیا، گاؤں میں بھلا اس پائے کے عالم کہاں ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ نام رہ گیا، مولانا اسحاق۔ میاں صاحب کی جستجو ابھی جاری تھی، لیکن جس ہیرے کی انہیں تلاش تھی وہ انہیں مل نہیں رہا تھا۔ خیر تھک ہار کر انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ نے ایک دن ایک بندے کا نام لیا تھا، وہ کیا نام تھا؟ تو انہوں نے کہا مولانا اسحاق۔ انہوں نے کہا ہاں، تو پھر چلتے ہیں اس بندے کے پاس۔ خیر انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ دونوں جو تھے وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ دوسری طرف اسی وقت مولانا اسحاق صاحب بھینسوں کے لیے چارہ لینے کھیتوں میں گئے ہوئے تھے۔ گاڑی جب گاؤں کے مشرقی کنارے پر پہنچی تو میاں صاحب کی نظر دور ایک منظر پر جا کر ٹھہر گئی۔ دور سے ایک شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا، کرتا دھوتی پہنے ہوئے، سر پر جانوروں کا چارہ رکھا ہوا اور ایک ہاتھ میں کتاب، ہاں ایک ہاتھ میں کتاب۔ سادگی اور علم کا ایک ایسا حسین امتراج کہ منظر خود بول رہا تھا۔ سامنے دیکھا کہ ابا جی آ رہے ہیں، تیمن باندھا ہوا ہے اور سر پہ پٹھے رکھے ہوئے ہیں چارہ، اور ہاتھ میں کتاب پکڑتے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ مولوی فقیر اللہ صاحب نے مسکرا کر کہا، میاں صاحب وہ سامنے جو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ میاں صاحب نے غور سے دیکھا اور کہا،
हाँ, बंदा तो आ रहा है, सर पर चारा है और हाथ में किताब है। मौलवी साहब ने धीरे से कहा, वही मौलाना इसहाक साहब हैं जिनसे हम मिलने आए हैं। ये सुनना था कि मियाँ साहब का चेहरा खिल उठा, दिल से गवाही दे दी, जुबान बेख्तियार बोल उठी। वही गाड़ी में बैठे बैठे नारा बुलंद कर दिया, मौलवी साहब, बंदा सानू पसंद आ गया है। उसके बाद खैर जैसे तैसे करके मौलाना इसहाक साहब शहर आ पहुंचे और मस्जिद में दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया। इसहाक साहब का शहर आना था कि हर तरफ हलचल मच गई कि एक आदमी है जो तहमत बांधता है, सादा मिजाज है, मगर इस कदर वसी इल्म का मालिक है कि जिसका दूर दूर तक कोई सानी नहीं। उनका अंदाज़े बयां सबसे मुख्तलिफ था, बात करते तो दलाइल के साथ करते, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं, वो सिर्फ हक बयान करते, दो टोक बयान करते। उनका यही जुर्तमंदाना रवैया लोगों को पसंद आया। खैर देखते ही देखते लोग आना शुरू हो गए। धीरे धीरे इसहाक साहब का चर्चा पूरे शहर में फैल गया। मस्जिद इस कदर भर जाती कि पांव रखने की जगह ना होती। धीरे धीरे उनके चाहने वालों का हल्का बढ़ने लगा। वहाँ दूसरे मकातबीन फ़िक्र के लोग और उलमा भी आने लगे। उनकी मस्जिद में हर तरह के लोग होते, वो सब पर दरवाज़ा खुला रखते। वहाँ बाकी मसलक तो क्या, कादियानी और मुल्हिद भी आते थे। उनके आने के बाद क्रीमिया मस्जिद के अंदर जब जमात खड़ी होती तो एक अजीब मंजर देखने को मिलता। उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ने वालों में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी सब मौजूद होते और उनकी मस्जिद वाहिद मस्जिद थी जहाँ पर जुमा वाले दिन लोग सुबह 7 बजे आकर बैठ जाते थे। उन दिनों हालत ये हो चुकी थी कि इसहाक साहब के हुजरे का दरवाज़ा खुला रहता था। आप तहमत बांधे चारपाई पर बैठे हैं और लोग हवाले लेकर आ रहे हैं, जिसको जिस सवाल का जवाब चाहिए उसे नकद मिलता है। अब हालात ये थे कि एक तरफ मोहब्बत करने वालों का हजूम बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ हसद की आग भी भड़कने लगी थी। जूं जूं इसहाक साहब का चर्चा फैल रहा था तू शहर और गिरदो नवा के दूसरे मौलवियों के चेहरों का रंग बदलने लगा। वो उनकी मकबूलियत से आग बगोला हो रहे थे। दिल में चुभन ये थी कि ये शख्स इतनी तेजी से लोगों के दिलों पर राज कैसे कर रहा है। चुनाचा उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरीके से इसहाक साहब को लोगों की नज़रों में गिराया जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि उनका बाकायदा इम्तिहान लिया जाए। वो कहते थे कि जिस बंदे ने रूमी और राजी को पढ़ रखा हो, जिसकी जुबान पर बात बात में सादी आ जाता हो, यकीनन उसमें दम तो बहुत है, मगर इम्तिहान तो लेना ही पड़ेगा। चुनाचा इस मकसद के लिए एक शख्स को चुना गया, सूफी अब्दुल रशीद साहब। उन्हें फ़लसफ़ा, मंतक और अरबी ग्रामर की मुश्किल से मुश्किल तरीन किताबें थमा दी गई और हदायत की गई कि इन सवालात के साथ इसहाक साहब के पास जाएं और ऐसा जाल बिछाएं कि शायद वो कहीं उलझ जाएं। सूफी साहब मौलाना इसहाक साहब के पास पहुंचे और अदब से अर्ज़ किया, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। इसहाक साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, सो बिस्मिल्लाह। अगले ही दिन से सूफी साहब सुबह सवेरे हाजिर होने लगे। जब 2 महीने गुजरे तो सूफी अब्दुल रशीद हैरान रह गए और वो पीछे जाकर मौलवियों को रिपोर्ट देते कि भाई ये तो इल्म के दरिया बहा रहा है, ये तो एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। और वो मौलवी जो है वो डर कर कहते कि तुम इस तरह करो कि तुम और मुश्किल किताबें लेके जाओ। तो सूफी साहब कहते ये जो आपने किताबें मुझे दी थी ये सबसे मुश्किल तरीन थी। खैर फिर सूफी साहब ने जो है वो मुख्तलिफ शहरों के उलमा को खतूत लिखे और कहा कि मुझे भाई मुश्किल से मुश्किल मसाइल भेजें, क्योंकि यहाँ पर एक तहमत वाला बंदा आ गया है जो सबकी तहमदें खोले जा रहा है। यूं सवालात का सैलाब आता रहा, इतराज़ात के तीर चलते रहे, मगर इसहाक साहब हर मसले का मुदल्लिल और पुरसुकून और इल्मी जवाब देते गए। जो भी सवाल आया, जिस भी अंदाज में आया, उसका ऐसा तसल्ली बख्श जवाब मिला कि सवाल करने वाला भी लाजवाब हो गया। पूरा शहर इसहाक साहब का गर्वेदा बनता चला गया। मौलाना इसहाक साहब कहा करते थे कि कोई गुस्ताख नज़र नहीं आया, कोई गुमराह नज़र नहीं आया। ये लोगों की तंग नज़री है कि वो इस वहम में बैठे हैं कि वो मुस्लिम है और दूसरे मुस्लिम नहीं है। सब एक ही कुएं के मेंढक हैं। निकले इस कुएं से और समुद्र में शामिल हो जाएं। समुद्र में शामिल हो जाएंगे तो नजर आएगा कि तमाम मकातबीन फ़िक्र में बड़े बड़े आलिम हैं, वली हैं, बरेलवियों में, शियों में कोई काफिर नहीं है। बस जिसको जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे ही अमल कर रहा है। हर कोई अल्लाह ही के कुर्ब का मुतलाशी है, कोई भी जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। उन्होंने सारी जिंदगी वहदत उम्मत की तबलीग की और बड़ी दर्दमंदी के साथ उम्मत को जोड़ने की कोशिश की और इस बात पर उकसाया कि इन छोटे छोटे इख्तिलाफात से आगे बढ़ो। वहदत उम्मत का काम उन्होंने सिर्फ नजरियाती तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर किया। वो सबसे मिलते, हर मसलक के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते थे। एक दूसरे मसलक का आलिम उनकी मस्जिद में आया और किसी मौजू के ऊपर उन्हें इख्तिलाफ हो गया और घंटों जो है वो बहस हुई और घंटों गर्मा गर्मी हुई। खैर जब नमाज का वक्त आया तो वो अपनी अलग से नमाज पढ़ने लग गया।
مولانا اسحاق صاحب نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یار تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ہمارے ساتھ نماز پڑھو. تو اس نے کہا کہ میری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو مولانا اسحاق صاحب جو تھے وہ اپنی مسلح امامت سے پیچھے ہٹے اور کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، اگر تمہاری ہمارے پیچھے نہیں ہوتی تو ہماری تو تمہارے پیچھے ہو جائے گی نا. یہ سنتے ہی ارد گرد کے لوگ حیران ہو گئے اور وہ مولوی بھی ہکا بکا رہ گیا. خیر اس نے پھر امامت کروائی اور مولانا اسحاق صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ان کی مسجد کا یہ عالم تھا کہ وہاں جب جماعت کھڑی ہوتی تو کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کر. اس صف میں رفع الیدین کرنے والے بھی ہوتے اور نہ کرنے والے بھی. شاید خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد ان کی مسجد ہی تھی جو امت کی وحدت کا سب سے بڑا نمونہ تھی، جہاں ہر مسلک، فرقے اور جماعت کے لوگ بلا تفریق نماز پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب وقت نماز ہو تو نماز پڑھو، خواہ وہ مسجد ہو یا امام بارگاہ ہی کیوں نہ ہو. وہ تمام مسالک کے اکابرین کا احترام کرتے تھے، سب کو مسلمان سمجھتے تھے. جس کا منہ کعبے کی طرف ہو اور رسول اللہ کو آخری نبی سمجھتا ہو وہ امت میں رائج نماز کے تمام طریقوں کو درست سمجھتے تھے. تو صرف یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں، میں کرتا ہوں. کبھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں، کبھی ناف کے نیچے باندھتا ہوں، کبھی یہاں باندھتا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب اہل بیت سے بغض و کینہ عام معمول بن رہا تھا. اہل بیت کا نام لینا شیعت یا رافضیت سمجھا جاتا تھا. ایسے میں مولانا اسحاق صاحب نے ان حلقوں میں دعوت حق بلند کی جہاں اہل بیت کا ذکر تک ممنوع سمجھا جاتا تھا. ان کی بڑی فکری کاوشوں میں سب سے بڑی کاوش محبت اہل بیت کا پرچار تھا. اسی بات پر ان پر طنز بھی کسے گئے اور مخالفت بھی کی گئی، یہاں تک کہ انہیں رافضی اور شیعہ بھی کہا گیا. لیکن وہ جواب میں امام شافعی کا مشہور قول دہرایا کرتے تھے، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو ہاں میں رافضی ہی ہوں. ان کی اہل بیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار وہ سخت بخار میں مبتلا تھے اور ان کا ایک شاگرد ان کے پاس بیٹھا بخاری شریف پڑھ رہا تھا. احادیث میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آتا تو وہ احتراماً اٹھ کر بیٹھ جاتے. وہ کہا کرتے تھے مجھے فخر ہے اس بات کا کہ بروز محشر جب رسول اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو وہ یہ کہہ کر میری حفاظت کر دیں گے کہ اس نے میری اہل بیت کی محبت کا پیام تب بانٹا جب لوگوں کے دل اس سے خالی ہو رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن لوں. ایک بار وہ فیصل آباد سے لاہور گئے اور پہنچتے ہی سخت بیمار پڑ گئے. وہاں اہل بیت کے موضوع پر ایک مباحثہ تھا. وہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور جیسے ہی ہوش آیا تو اٹھ بیٹھے اور کہتے ہیں مجھے جلدی جلدی وہاں لے چلو کیونکہ مسئلہ اہل بیت کی عزت و ناموس کا ہے. ان کے ایک شاگرد بتاتے ہیں کہ مولانا کی وفات کے بعد میں نے انہیں اپنے خواب میں دیکھا. وہ ایک سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں انہی کے ساتھ ہوں جن کی میں نے پوری زندگی دنیا کے اندر وکالت کی ہے. مولانا جیسی دبنگ آواز کسی مسئلے کی اشرافیہ کے آشیرواد کے بغیر میدان میں اترے تھے، جن کے پیچھے کسی تفرقے کی طاقت نہیں تھی اور نہ سپورٹ تھی. وہاں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں آسانی سے قبول کر لیا جائے؟ ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے والے ملا گروہ اور آگ لگا کر فساد فی سبیل اللہ برپا کرنے والے کیسے ایک ایسی آواز کو پنپنے دے سکتے تھے جو امت کی وحدت کی بات کرتی تھی؟ سخت ترین مسئلے کی علماء سے انہیں ہمیشہ بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. بالآخر فیصل آباد کے جماعت الاہل حدیث کے علماء کی طرف سے ان کی بہت سی عبارتوں کو تروڑ مروڑ کر ان کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا گیا اور مولانا کی رائے لیے بغیر ان پر فیصلہ سنا دیا. اور مزید یہ کہ اس فتوے پر 28 علماء کے دستخط بھی کروائے گئے. مولانا کا آخری دم تک گلہ یہ رہا کہ مجھ سے دریافت کیے بغیر میری باتوں کو تروڑ مروڑ کر مجھ پر رائے زنی کی گئی. لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں توڑی بلکہ بڑے لائٹ موڈ میں کہا کرتے تھے آج تک جتنے بھی بڑے امام آئے ہیں ان سب کی اسی طرح مخالفت کی گئی ہے اور یہ سچ ہی تو ہے کہ جو بھی کربلا کی راہ پر چلتا ہے اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے. مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے. بڑے دلیر ہو، بیڑی غلطی پکڑو. جب ان کے اوپر فتوے لگ رہے تھے، ان پر تنقیدیں کی جا رہی تھی تو وہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملوں کی کوشش بھی کی گئی. ان کے عقیدت مند ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتے کہ مولانا صاحب آپ اپنی حفاظت کے لیے کوئی محافظ رکھ لیں. تو مولانا صاحب کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا محافظ ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے. وہ اس قدر دلیر تھے کہ وہ پیدل سفر کرتے. اگر گاؤں میں ہوتے تو گھر کے باہر سوتے، اگر شہر میں ہوتے تو مسجد کے اندر گیٹ کے پاس سوتے تھے. انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ میرا محافظ ہے. وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ محافظ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو ڈر اور خوف بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایمان کی طاقت آگے نکل جاتی ہے. وہ شہد کی مکھی تھے جس نے ہر پھول سے رس چنا اور پھر اسے شہد بنا کر سب کے سامنے رکھا.
لیکن خود کو کسی ایک پھول پر نچھاور نہیں کیا، بلکہ اپنی تمام زندگی کو اس بات کے لیے فنا کر دیا جس سے وہ سب پھول اگے تھے۔ انہوں نے تمام اسکول آف تھاٹس کو پڑھا، سب سے سیکھا اور سب کے پیغام میں وہ قبول کر لیا جو حقیقت کے زیادہ قریب تھا۔ یوں وہ کسی ایک منہج، کسی ایک شخصیت، کسی ایک فرقے کے نہ تھے، بلکہ حقیقت اور سچ کے پرستار تھے۔ وہ سب کو پڑھتے، سب پر تنقید کرتے اور سب کی اچھی باتوں کو تسلیم کرتے، دلیل سے بات کرتے، دلیل سے سنتے، صرف دلیل ہی سے متاثر ہوتے، کبھی جذباتی یا ہائپر نہیں ہوئے۔ اگر کبھی غصہ بھی آ جاتا تو کچھ بھی اول فول بولنے کی بجائے دروازہ بند کر لیتے اور چپ ہو جاتے۔ انہوں نے بلا تفریق انسان کا احترام کیا اور اختلاف کرتے ہوئے کبھی بھی تہذیب اور شائستگی کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ انسانیت کے بہت قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز پیدا ہو گئی وہ قابل رحم ہے۔ وہ دم بھی کرتے تھے، قرآنی عملیات کے بھی ماہر تھے۔ ان کی شخصیت اتنی پرامن اور محبت والی تھی کہ عیسائی عورتیں بھی ان سے اپنے بچے دم کروانے کے لیے آتی تھیں۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ کرسچن لوگوں کو بھی دم کر دیا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت غور و فکر یا درس و تدریس میں مصروف رہتے، چلتے پھرتے ہوئے یا تو پڑھ رہے ہوتے یا سوچ رہے یا کسی طالب علم کو کچھ سمجھا رہے ہوتے۔ وہ گھر سے مسجد آتے اور مسجد سے گھر۔ اس دوران بھی وہ کسی نہ کسی طالب علم کو رہنمائی کر رہے ہوتے، یہاں تک کہ گاؤں میں ہل چلاتے ہوئے بھی وہ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہوتے تھے۔ چارہ اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی دقیق مسئلہ سے پردہ کشائی بھی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں کتاب ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ پڑھتے ہی رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے۔ تمام عمر علم و فضل کی جستجو میں ایسے غرق رہے کہ اپنی ظاہری وضاقتہ کی فکر ہی نہیں رہی۔ ہمیشہ ایک سادہ سے لباس میں نظر آئے۔ ان کی زندگی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرنے والی حدیث کا عملی نمونہ تھی۔ رات کتاب لے کر بیٹھتے اور صبح ہو جاتی۔ آخری ایام میں مسلسل ریاضت اور مطالعہ کے بعد ان کا مزاج ایسا بن گیا تھا کہ ایک دن میں ایک کتاب پڑھ ڈالتے۔ وہ ہمیشہ قلم لے کر کتاب پڑھتے، کتاب پڑھتے جاتے اور لکھتے جاتے۔ انہیں اپنی 65 سالہ علمی زندگی میں تقریباً 15 سے 20 ہزار کتابیں یاد تھیں۔ جب سے ہو سنبھالا کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں، اب بھی پڑھ رہا ہوں، مشرق و مغرب سے منگواتا ہوں، ہر گروہ کی پڑھتا ہوں۔ لوگ ان کے پاس اپنے ریسرچ تھیسس کے لیے رہنمائی لینے آتے، وہ بلا تکلف اپنی ریسرچ ان کے ساتھ بانٹ لیتے۔ جو بھی آیا مولانا نے کبھی اپنی مصروفیت کے بہانے بخل نہیں برتا۔ قرآن پاک پر مولانا اسحاق صاحب کی ایک تحقیق کسی نے اپنے نام پر شائع کر دی۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ ایک بندہ اتنی محنت سے تحقیق کرتا ہے، تحریر لکھتا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ آتا ہے اور اسے اپنے نام سے جو ہے وہ شائع کر دیتا ہے، تو کتنا دکھ لگتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہو تو سامنے والے پر کیس کر دے، لیکن مولانا اسحاق صاحب ایسے نہیں تھے۔ جب انہیں اس چیز کا پتہ چلا کہ کسی دوسرے نے جو ہے وہ اپنے نام سے ان کی چیز کو شائع کر دیا ہے، تو انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ پیغام پہنچنا چاہیے، نام میں کیا رکھا ہے۔ خالق سے محبت کا لازمی نتیجہ خلق سے محبت ہوتا ہے۔ ان کی انسان دوستی اور مشفقانہ طبیعت ہمیشہ سے اپنی مثال آپ رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ وہ خدمت خلق میں بھی ہمیشہ پرجوش رہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کے انہوں نے قرض اتارے، کتنی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا ذمہ وہ اٹھائے ہوئے تھے، اور کتنے بے سہاروں کو انہوں نے سہارا دیا۔ بہت سے طلباء کو تعلیم خرچ میں مالی معاونت کرتے، مالی تنگ دستی کا شکار علماء کے لیے وظیفے کا اہتمام کرتے۔ نہ صرف غریب بلکہ وہ کاروباری طبقہ بھی جن کا دیوالیہ نکل جاتا ہے یا جو کرائسس کا شکار ہو جاتے، بظاہر تو وہ ایلیٹ کلاس نظر آتے تھے، لیکن مفلسی ان کے دروازوں تک آ چکی تھی۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ مولانا ان کی بھی مدد کرتے تھے، انہیں قرض دلواتے، معاونت کرتے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی وفات کے بعد کہا کرتے تھے کہ اگر مولانا نہ ہوتے تو وہ بنگلوں سے نکل کر سڑک تک آ چکے ہوتے۔ جب اہل حدیث کے علماء نے مولانا اسحاق کے اوپر فتوے لگائے اور دستخط کیے، تو ان دستخط کرنے والوں میں ایک ایسا مولوی بھی تھا جس کا ماہانہ کا راشن خود مولانا اسحاق صاحب پہنچاتے تھے۔ اب جب اس مولوی نے دستخط کیے تو وہ روتا ہوا مولانا کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میں دستخط نہ کرتا تو وہ لوگ مجھے مسجد سے نکال دیتے۔ تو مولانا صاحب مسکرا کر کہتے، ارے تم ایسا نہ کرو، بلکہ جب بھی تمہیں وہ کہیں تو دستخط کر دیا کرو، اگر ایک بار پھر کہیں تو پھر کر دیا کرو، تمہارا راشن جو ہے وہ تمہارے گھر پہنچتا رہے گا۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ جو بھی پاس آتا وہ بانٹ دیتے، کبھی جمع نہیں کرتے تھے۔ جب وہ رخصت ہوئے تو ان کی جیب سے نکلنے والی کل رقم 1245 روپے تھی۔ ان کی اس بانٹنے والی صفت پر انہیں اگر کوئی عزیز سمجھاتا کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرے تو وہ کہتے، دے کر پچھتا لو لیکن رکھ کر نہ پچھتاؤ۔ ایک بار مولانا اسحاق صاحب اپنی مسجد میں تھے
تو وہاں پر ان کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی تنگ دستی کے حالات سنا کر رونے لگ گیا۔ تو مولانا اسحاق صاحب کے پاس اس وقت جو کچھ تھا انہوں نے اسے دے دیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو مولانا اسحاق صاحب کو ان کے شاگردوں نے کہا کہ اس شخص نے آپ کو بیوقوف بنا دیا اور آپ کو لوٹ لیا۔ تو مولانا اسحاق صاحب رونے لگ گئے اور انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی مجھے لوٹ لے۔ مولانا اسحاق صاحب کو ان کی زندگی کے آخری دنوں میں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب جانے کا وقت آ چکا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ وہ وضو کر کے سونے لگ گئے تھے اور وہ مقامات جو سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر لگتے ہیں ان پر خوشبو لگانے لگ گئے تھے۔ کھانا بھی کم کر دیا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جاتے ہوئے وزن کم لے کر جانا چاہیے۔ 2013 میں ان کی عمر 78 سال ہو چکی تھی۔ وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور اپنی موت کی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ اٹھا لینا۔ وہ تو شاید نہیں جان سکے لیکن دعا قبول ہو چکی تھی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ ہر صبح تہجد کے وقت اٹھتے، وضو کرتے، اپنے ہاتھ سے اپنی رفیقہ حیات کے لیے اور اپنے لیے چائے بناتے۔ اس دن بھی معمول کے مطابق اٹھے، وضو کیا، مصلی بچھایا، لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ پھر بستر پر لیٹ گئے اور بیگم سے کہا کہ لائٹس بند کر دے۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت بعد اٹھتا ہوں، ابھی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیگم نے احوال دریافت کرنے کے لیے انہیں آواز دی تو کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ اپنے وقت کے کلندر کی روح قفس فانی سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔